वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पे। लग रहा है कि काफ़ी अरसे के बाद कुछ हलचल हुई है सियासत में। हम हर वक्त बात तो करते रहते हैं कि टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं, सियासी पारा जो है उसको नीचे आना चाहिए, मगर हलचल बहुत कम ही रही है। मगर पिछले दिनों में इसमें तब्दीली नज़र आई। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, लाहौर के बाद वो कराची और हैदराबाद का भी उन्होंने दौरा किया, वहाँ उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जलसा भी हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने शुरू में उनको खुशामदीद कहा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए गए कि बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया शुरू के दिन वाला नहीं रहा, उनको दिक्कतें भी पहुंची। उन्होंने ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद से वापसी पे सड़कें बंद की गईं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी कहा कि जलसा करते वक्त उनके वर्कर्स को, कारकुनान को रोका गया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जलसा ग्राउंड भी बंद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस पर जवाब आया। ये कहा गया कि लोग काफ़ी इकट्ठे नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इसलिए इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको तंग करने की कोशिश की। यहाँ तक खबर सुनने में आई कि सोहेल आफरीदी साहब को जो एक अजरक और टोपी सिंध हुकूमत की तरफ से मिली थी, उन्होंने वो भी वापस कर दी। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये जो इत्तेहादी ग्रुप है, इन्होंने भी लाहौर का दौरा किया। वहाँ से उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू करने की बात की। जो दौरा था उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये असद कैसर साहब, ये सब जो थे वहाँ गए। वहाँ इन्होंने मुलाकातें की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हम कह सकते हैं पिछले 2-3 दिन में तनकीद हुई, चाहे वो सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से हो और या TTAP के हवाले से। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर हैं PTI के चेयरमैन, उन्होंने ये कहा है कि जो अब अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मामला है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते शायद इस पे कोई मेजर जो है वो प्रोग्रेस हम देखें और अचकज़ई साहब जो है उनको अपॉइंट कर दिया जाए। ये बात जो है, इसके साथ साथ गौहर साहब ने ये भी कहा कि एक नए मिसाक़े जमहूरियत के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को जो है इकट्ठे बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। मगर क्या सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ इत्तफाक करती है इस बात पे? और आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इत्तेहादी भी हैं, गर्म जोशी भी नज़र आती है, मगर वहाँ जहाँ मौका मिले शिकायत भी दोनों जमातों के दरमियान हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही जब सेशन बुलाया गया नेशनल असम्बली का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वॉक आउट किया क्योंकि एक ऑर्डिनेंस बकौल उनके पास किया गया सदर जरदारी साहब से उनकी इजाज़त या कंसेंट लिए बगैर। इस वॉकआउट के बाद हुकूमत ने वो बिल वापस लिया। अब बताया ये जा रहा है कि उसको सदर जरदारी साहब ने साइन भी कर दिया है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, नायब सदर हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किया है नदीम अफजल चंद साहब ने, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। खोखर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसा रहा आपका दौरा लाहौर का? क्या मकसद था उसका? जहाँ पर मकसद तो यही था कि अपोजिशन की सियासत के ऊपर पाबंदी हो, आपके नक्लो हरकत पे पाबंदी हो, लोगों से मिलने जुलने पे पाबंदी हो, तो वहाँ पर लोगों को मुतहर्रिक करने के लिए कोई एक्टिविटी की जाए। गाड़ियों के शीशे दौरान सफ़र हम तोड़वा बैठे। पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से वेलकम किया एक सियासी जमात को, बहरहाल, और कीपिंग इन माइंड कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का महमूद खान अचकज़ई साहब से एक बड़ा देरीना ताल्लुक़ है, हम ऐसी हरकत तो बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा करके उन्होंने न जाने क्या पैगाम देने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए और जो कुछ वहाँ पर हमने प्लान कर रखा था, गो के पंजाब हुकूमत ने बहुत रुकावटें खड़ी की। जैसे कि हम मीनारे पाकिस्तान, हमारा एक प्रोग्राम था, तो पूरा का पूरा मीनारे पाकिस्तान उन्होंने बंद कर दिया, तमाम गेट्स बंद कर दिए। और वो वीकेंड का दिन था, वहाँ पर रूटीन में मुझे किसी ने बताया कि 5-7 हज़ार लोग तो वैसे ही वहाँ पर जाते हैं। और उसी मीनारे पाकिस्तान के नीचे बड़ी मुश्किलों से जब
یہ رکاوٹیں کراس کرتے ہوئے پہنچے تو اس کے نیچے کھڑے ہوئے مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ مینار پاکستان بھی پاکستان کی طرح قید ہوا پڑا ہے کہ جہاں پر آپ کو بولنے کی آزادی نہیں, آپ کو سیلف سینسرشپ کرنی پڑتی ہے, میڈیا کی آزادیاں چھین لی گئی ہیں, جہاں پر پولیٹیکل ریپریشن ہے, جہاں پر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی کوئی تابناک تاریخ نہیں ہے, لیکن جو بچی کچی اس کی انڈیپینڈنس تھی وہ بھی لے لی گئی. تو آج کا پاکستان جو منظر نامہ پیش کر رہا ہے وہ کم از کم ایک ایسے پاکستان کا تو نہیں ہے کہ جو جناح صاحب چاہتے تھے. بہرحال اس سارے تلخ ماحول میں بھی اس کے باوجود ہم نے نہ کسی کو گالی دی, نہ ہم سیاست میں تشدد کے قائل ہیں, نہ کسی کو پتھر مارنے کے قائل ہیں. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک کے اندر جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں, ایک مقبول ترین رہنما جیل میں ہے, سب سے زیادہ اس کی جماعت نے ان دھاندلی زدہ الیکشنوں میں تمام تر مشکلات کے باوجود نشان چھین لیا, لیڈر جیل میں ہے, کوئی جلسہ نہیں, کوئی کارنر میٹنگ نہیں, اس کے باوجود ایک اکثریتی جماعت بن کر ابھرے. تو چیزیں نارمل تو نہیں ہیں, معیشت آپ کی چل نہیں پا رہی. تو اس ساری صورتحال میں اگر صرف ایک چیز اگر ہم پن پوائنٹ کر سکیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایک پیرالسس کا شکار ہے پورا کا پورا معاشرہ, تو وہ پولیٹیکل کرائسس ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ دور ہو, اس کے لیے بیٹھ کر آپس میں ڈائلاگ کیا جائے, اور ڈائلاگ اسی بات پر کیا جائے کہ ہم نے ڈیموکریسی کو کیسے مزید, اب تو رہ ہی نہیں گئی, لیکن کیسے اسٹرینگتھن کرنا ہے اور کیسے پارلیمنٹری سپیس ریکلیم. سر اب یہ جو اب جمہوریت کی آپ نے کیونکہ بات کی ہے تو چند صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیا جمہوریت, ہم نے یہ گئے لاہور, ان کی کہہ رہے ہیں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے, سہیل آفریدی صاحب گئے, ان کے لیے وہاں مسائل, پھر آپ لوگوں نے بڑا اچھا خیر مقدم کیا جب وہ کراچی پہنچے, اس کے بعد وہاں بھی تماشے پولیس اور کارکنان اٹھائے جا رہے. کیا چکر ہے, کیوں نہیں آپ لوگ اسپیس دیتے؟ جو آفریدی صاحب گئے ان کو کوئی رکاوٹیں نہیں تھی, کوئی ایک لاٹھی نہیں چلی, کسی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا, کوئی پرچہ نہیں ہوا, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہے تنگ کرنے کے طریقہ کار. باقی اگر آپ کہیں کہ جی ہمیں ویرانے میں چھوڑ آئے, یا اسکواڈ آپ اسکواڈ سے ہٹ کے چلیں, یا آپ کہیں جی روٹ راستے میں کوئی چینج ہو گیا, تو کیسے حیدرآباد کا سارے جہان کو پتہ ہے روٹ کا اس میں کون سی چینجز ہے. آپ کے ساتھ مقامی لوگ تھے, آپ کے ساتھ مقامی اگر قیادتیں تھیں یا عوام مقامی تھی, تو آپ کو کیسے روٹ چینج ہو سکتا ہے؟ تو سر وہ جو کہتے ہیں کہ باغ میں پولیس پہنچ گئی اور بار بار ورکرز کو تنگ کر رہی تھی. نہیں, میں کوئی ایک ورکر گرفتار تو نہیں ہوا نا, کسی کو لاٹھی نہیں لگی. اچھا, آپ مجھے ایک ورکر بتا دیں جس کو گرفتار. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جھوٹ بول رہی ہے؟ نہیں, میں کہتا ہوں بالکل ہی پولیٹیکل اپنے پوائنٹ سکورنگ کی بات ہو رہی ہے. اچھا, کوئی ایسا سٹارٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو آپ کے اتحادی پنجاب میں کر رہے ہیں, دیکھیں شیشے توڑنے والی بات تو میں سمجھتا ہوں بڑی غلط ہوئی ہے. اس کی تو ہم کوئی میرا جیسا پولیٹیکل ورکر تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا. توڑے کس نے؟ پولیس عوام نے توڑے ہوں گے, جس نے بھی توڑے. حکومت کی ذمہ داری ہے تحفظ دینا ان کو. وہ ہنس رہے ہیں سر. حکومت کی ذمہ داری ہے تحفظ دینا, یا جن کے شیشے ٹوٹے ہیں ان کو پتا ان کے کس نے توڑے. کس نے توڑے؟ پولیس اور انتظامیہ اس میں پیش تھے. تو غلط بات ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, دیکھیں ان سے بہت سارا اختلاف بھی ہے, اور بہت سے موقع پہ برملا اپنے بھائی سے میں اختلاف کرتا بھی ہوں, لیکن اوور آل انہوں نے جو جیسچر دیا وہاں پر ویلکم کرنے کا, وہ ان کی طرف سے ایک اچھا جیسچر تھا. ایک پولیٹیکل پارٹی کو, پولیٹیکل ورکرز کو اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ روابط اور ایک دوسرے کو خوش دلی سے ویلکم کرنا چاہیے. یہ باقی تو عوام کے اوپر ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں کس کو نہیں. بعد میں ان کے اوپر پریشر ضرور آیا کہ بھئی پنجاب میں ہم شیشے توڑ رہے ہیں, اور سنا کسی نے بہت بڑی شکایت لگائی. اور شکایت لگائی سننے میں آیا ہے کہ پنجاب کی ایک اہم شخصیت, انہوں نے بڑی رونا دھونا کیا, بڑی شکایت لگائی, اور انہوں نے کہا پی پی کو شکایت لگا سکتے ہیں. وہ شکایت انہوں نے انہی کو لگانی ہے جو سارا نظام چلا رہے ہیں. اچھا, کہ جناب ہم تو یہاں پر یہ کر رہے ہیں, اور وہاں پر دیکھیں پیپلز پارٹی یہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور ہمیں شرمندہ کر دیا انہوں نے.
اوور آل پیپلز پارٹی کا اچھا طرز عمل تھا, اور پھر بعد میں پریشر ان کے اوپر آ گیا تو تھوڑی بادل ناخواستہ انہوں نے جو کیا سو کیا, ڈرامہ کرنا ہی کرنا پڑا. چند صاحب یہ دیکھیے بڑا الزام لا گئے نا مصطفیٰ کھوکھر صاحب. سوشل میڈیا پہ یہی جی ایک کمپیریزن نہیں تھا, اور شروع سے دیکھیں ہم دو علیحدہ پارٹیاں ہیں, نون لیگ اور پیپل پارٹی, ہر کسی کا اپنا اپنا. سر تسی کی گال کر رہے ہو تو میں تھوڑا تو کی پوچھ رہی ہوں. میں آپ کو جواب دوں. دیکھیں ان کا گورننس کا ایک اپنا سٹائل ہے, ان کو پولیٹیکل جماعتوں کو ڈیل کرنے کا ایک اپنا سٹائل ہے. پیپل پارٹی کا پولیٹیکل ڈائلاگ یا شکایت آئی کہ نہ آئی نہیں مجھے نہیں پتا, اگر میرے بھائی کو کوئی پتا ہو تو مجھے نہیں پتا. اچھا آپ کو نہیں پتا؟ تو وہ جو مراد علی شاہ صاحب نے میٹنگ کینسل کر دی اور شور و غل ہوا, آج یہ کیا مرتضیٰ وہاب صاحب نے اتنی سخت تقریر کر دی ہے پی ٹی آئی کے خلاف, تو یہ دیکھیں پولیٹیکل جماعتوں میں جب وہ الزامات لگائیں گے تو وہاں کے مقامی جو صوبائی قیادت ہے وہ جواب تو دے گی نا, ان کا جواب دینا حق بنتا ہے. کینسل بھی کر دیا میٹنگ کو, ان کا جواب دینا حق بنتا ہے. جب آپ الزامات لگائیں گے, آپ اجرک اور ٹوپی کہیں گے ہم نے واپس کرنی ہے, آپ ایک عزت دیں, آپ مجھے عزت سے بلائیں, اور آپ کہیں کہ نہیں جی آپ کو عزت ہم نے نہیں دینی تو میں کیوں آؤں گا. اچھا سو وہ صرف زیادتی کی وجہ سے دیکھیں انہوں نے الزامات ایسے لگائے اور صرف ان کو یہ تھا, اور شاید اب میں یہ کہوں کہ ان سے کسی نے الزامات لگوائے کہ آپ پیپل پارٹی پہ بھی الزام لگائیں, پیپل پارٹی کی واہ واہ ہو رہی ہے, لوگ ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں یا سوشل میڈیا پہ پیپل پارٹی کی تعریفیں ہو رہی ہیں, یہ کئیوں کو ہضم نہیں ہوئی ہوں گی. اچھا کئیوں کو ہضم نہیں ہوئی ہوں گی, لاہور والوں کو نہیں ہضم ہوئی ہوں گی, جنہوں نے نہیں. مجھے تو چند صاحب کی بات سے یہ سمجھ آئے کہ جن لاہور والوں کو ہضم نہیں ہوئی تو انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ الزام لگائے پی 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 پر. مجھے تو یہ آپ کی بات سے سمجھ آئے. میں یہ کس کے کہنے پر انہوں نے لگائے. دیکھیں پولیٹیکل فورس اگر وہ ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, تو ان کو تو ویسے بھی جب آپ حکومتی اتحادی ہو تو آپ کو اتحادیوں کو درانہ ڈالنے کے لیے یا ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ کو کریڈٹ ٹو سہیل آفریدی کے, تو انہوں نے کمال کر دیا ہے سر. آپ کو دیکھیں آپ کو چاہیے کہ آپ پیپل پارٹی پہ الزامات لگا کے کس کو فائدہ دے رہے ہیں. سر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر, اگر آپ لوگ دونوں مجھے اجازت دیں. بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے اور ندیم افضل چند صاحب سے. جی کھوکھر صاحب, آپ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے. وہ اس گفتگو کے کانٹیکسٹ میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جو طرز عمل ہے وہ نسبتاً پچھلے مہینے ڈیڑھ میں ایک بہتر طرز عمل سامنے آیا ہے, کہ جس میں انہوں نے بلاول صاحب نے تقریر کی گڑھی خدا بخش میں, اور وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک نئے میثاق کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور تمام سنجیدہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیڈرز ہیں, وہ سب یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے, کیونکہ اندر سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے کہ جس طریقے سے پارلیمنٹ کی سپیس سیڈ ہو گئی ہے, اور اگر 28 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ جاتی ہے اور جو اس کے خد و خال بیان کیے جا رہے ہیں, تو وہ کسی بھی صورت میں تو نہیں سمجھتا کیا ہے اس کے, جلدی سے بتائیں. نئے پروونسز کریٹ کرنا. اب یہ ایک ایسی کانورسیشن ہے کہ جو ایک اسمبلی جس کی اپنی لیجٹمیسی کے اوپر سوال ہو, وہ اتنے سینسٹیو ٹاپکس کو جب چھیڑے گی تو اس سے ملک میں آگ بھڑکنے کا تو خدشہ ہے, اور پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے اس کے اوپر ایک پوزیشن رہی ہے. تو سر یہ تو نہیں ہے مطلب کہ یہ بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ ان کو بڑے خدشات ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے وہ ذرا کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن سے تعلقات بہتر کریں. منیمم ورکنگ ریلیشن شپ تو ہر جماعت میں ہونی چاہیے, اور پیپلز پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بنسبتاً مسلم لیگ نون ان کے اندر زیادہ ایک دلچسپی ہے ان معاملات کو آگے لے کر چلنے میں. ظاہری بات ہے, اب زیادہ چند صاحب بتائیں نا سر, یہ اب دونوں تھیوریز ہیں سر, بڑی اچھی انٹرپریٹیشن ڈالی ہے کھوکھر صاحب نے, بٹ میں نے تو سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ پہ پریشر بڑھا ہے. جو سپیچ ہے جس کا حوالہ مصطفیٰ صاحب نے دیا ہے وہ یہی تھی کہ اگلا 2026 کا جو سال ہے وہ ریکنسیلیشن کا, اسٹیبلٹی کا سال ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کچھ کریں نا اس کے لیے. آپ لوگ صرف گفتگو کیوں کرتے رہتے ہیں ایک طرف, مطلب کہ اس میں آپ کو بتا دیں گے جب کوئی میچور ہوگی بات بتا دیں گے. دیکھیں اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے, نہیں ضرور ہونا چاہیے. میں سمجھا اگر نہیں ہو رہا تو ہونا چاہیے, اگر نہیں ہو رہا تو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سر مجھے چاہتوں کا مجھے دیکھیں حکومت اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ یقین کریں ایک اتنا کرائسس ہے نا ہمارے ملک میں, ایک دہشت گردی کے حوالے سے, اور دوسرا جو اکنامک کرائسس ہے, اور اکنامک میں جو فوڈ کرائسس ہے, فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے, اور فوڈ سیکورٹی میں پھر کاشتکار. دیکھیں ہم نے سپورٹ کی ہوئی ہے, ہم ان کو بارہا کہہ بھی رہے ہیں کہ کاشتکار ہو یا ورکنگ کلاس ہو
یا مزدور یا دکاندار تو چھوٹا سر ہو. اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو پھر آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. نہیں ہم اتنے ذمہ دار نہیں. ایگزیکٹو سیٹ پہ وہ بیٹھے ہیں اور ان کی پالیسی چل رہی ہیں, کیبنٹ ان کی ہے. نہیں آپ دیکھیں ذمہ داری بنتی تو ہے کیونکہ انہی کی ووٹوں کی وجہ سے حکومت قائم ہے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ باتیں ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو ہمارا زرعی سیکٹر ہے وہ بالکل تباہی, اس کی کسانوں کی تو بالکل تباہی نکل گئی, اور جو مڈل کلاس ہے, سفید پوش طبقہ ہے, تنخواہوں میں نہیں گزارا ہو پا رہا, سارا ٹیکسوں کا بوجھ ان پہ ڈال دیا گیا ہے. لیکن پھر ہر دفعہ پیپلز پارٹی بجٹ کو ووٹ بھی دے دیتی. جی وہی تو کہہ رہی ہوں نا. لیکن ابھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پبلک کے اندر پریشر کریٹ ہو گیا ہے ان چیزوں کے اوپر, جو جوابات مانگے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون اگر فارم 47 کے اوپر ہی گزارا کرنا چاہے تو ان کی سوچ تو الگ ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے لیے جو ایک بہت رورل بیک گراؤنڈ میں ایک قوت اپنی رکھتی ہے, سدرن پنجاب ہو, سندھ ہو, تو ان کے لیے یہ پرابلم ضرور ہے. اور وہ پھر الیکٹریٹ کی جو اور ووٹروں کی یہ جو ان بددلی پیدا ہو رہی ہے, جو ریئیکشن آ رہا ہے, وہ ایٹ لیسٹ اس کے لیے سینسٹیو ہیں. اور اس صورتحال میں اگر ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم لوگوں کے ایشوز کو سامنے رکھ کے ہم اگر لارجر ایشوز, جس طرح نیا میثاق ہے پیپلز پارٹی کی 2006 میں 2007 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اسپیئر ہیڈ کرنی چاہیے یہ کانورسیشن. تو وہی تو کہہ رہی ہوں نا سر. اور دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی ہے, دیکھیں مصطفیٰ اس میں میں تھوڑا سا میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, بڑا بچ بھول جائے گا. آپ سر بات یہ ہے کہ اصل میں نا آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, وہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس کے لیے, سوائے یہ کہ آپ نے مختاریہ کی طرح آپ نصیحت یہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اے کر لو او کر لو ہینج کر لو, بٹ کچھ کرو بھی تو. دل ان کا بڑا کر رہا ہے پر ڈر لگ رہا ہے. دیکھیں جو طریقے تحفظ آئین جو ہے نا, ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو پی ٹی آئی موک مکا کا نام دیتی تھی, پی ٹی آئی اس کے اوپر تانا زنی کرتی تھی, جس طرح 18ویں ترمیم کے اوپر کرتے تھے. آج 18ویں ترمیم کو تو ڈیفینڈ کرنے کے حق میں آ گئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس تحریک کے جو جس کا میرا بھائی نائب صدر ہے, ان کو چاہیے کہ پی ٹی آئی سے کم از کم ایک سٹیٹمنٹ تو دلوا دیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر ہی بات چیت کریں. آپ ان کی ملاقات کروائیں نا عمران خان صاحب سے. نہیں ملاقات تو ہونی چاہیے, یہ بات تو غلط ہے. کروائیں نا سر. نہیں میں کون ہوتا ہوں, آپ تو یہاں بیٹھ کے جب وزیر اعظم کہے جب آپ زیادہ نصر اللہ کی طرح نا ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. میں کیبنٹ ممبر تو ہوں نہیں, نہ میں ایگزیکٹو سیٹ پہ, ہم اتحادی ہیں اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. ہم حکومت کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں. اچھا آپ کے ذریعے دیں یا پارلیمان کے ذریعے دیں یا اسپیکر صاحب کے ذریعے دیں یا بیٹھ کے دیں یا آپس میں جب پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتے ہیں, ساری باتیں قسم سے دل کھول کے کرتے ہیں. وہ باتیں اتنی سخت کرتے ہیں جو ہم میڈیا پہ نہیں کر سکتے. اور یہ اب عام آدمی کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی لانے کے لیے پولیٹیکل فورسز کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. تو پھر مجھے جو آپ کی باتوں سے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہمیں نہیں پتا, بٹ آبویسلی ایک دھڑا ہے اس میں جو گفتگو چاہتا ہے. آپ لوگ گفتگو چاہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی گفتگو چاہتے ہیں, تو پھر پیچھے تو اب ایک پاکستان مسلم لیگ نواز ہی رہ گئی جو گفتگو. ذمہ داری بھی زیادہ ان کی بنتی ہے, حکومت ان کی ہے, صوبے میں بھی وفاق میں بھی ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے, اور وہ اگر انیشیٹو لیں گے تو بات چیت کامیاب ہوگی. کھوکر صاحب یہ بتائیں کہ یہ گفتگو کوئی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں. وزیر اعظم نے بھی کہا, یہ جو اچکزئی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اب اسپیکر وہ معاف کریے گا لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں گے, تو کہیں نہ کہیں کچھ تو ہوا ہے نا سر. بتائیں کیا ہوا ہے بیہائنڈ دا سینز. بیہائنڈ دا سینز تو مجھے پتا بھی ہو تو میں کیوں بتاؤں. ابھی جس وقت تک چلو یہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ آنے دیں نا, ہو سکتا ہے یہی شروعات ہو جائے. لیڈر آف دا اپوزیشن جو کافی دیکھیں یہ دنیا کی شاید واحد پارلیمان ہوگی. پتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں پتا ہے, بتا نہیں رہے. آپ ہمیں بتا نہیں رہے, پتا ہے ان کو. پتا تو اتھارٹی ہو سی نہیں, ان کو پتا ہے, یہ ساری چیزیں بتانا نہیں چاہتے, لیکن مناسب وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر برف پگھل جائے اور اس ملک میں کچھ عوام سکھ کا سانس لیں, اور یہ ہم روز جو لڑائی صرف عوام کی بات کریں, ہم صرف عوام کی ایشوز پہ ہم آگے بڑھیں. اچھا سر, ویسے اب میں بہت لوکل باڈیز الیکشن ہو یا عوام کی مہنگائی, کمر توڑ مہنگائی ہو. اچھا جوکس اسائڈ سر, اگر آپ کی دونوں کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے شاید کچھ بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو
آپ لوگ یہ کیسے Don't get your hopes high. No, I'm asking a very serious question. Jokes aside, اب تک تو ہم ایسی ہی بات کرتے نا. نہیں, ہوپس ہائی ہونی چاہیے, اسپرٹ ہائی ہوگا تو کام آگے چلے گا. میرا سوال سر یہ ہے کہ دیکھیں, ایک طرف تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ بات چیت چل رہی ہے, اس میں سے کچھ نکل آئے گا, یہ ہم نے 2022 میں بھی ہوتے دیکھا, صحیح, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈر جو مجھے یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, یہ کوئی رستہ نکال لے, بات چیت ہو جائے اور اس کے بعد جو معیشت ہے, جو لوگوں کے اوپر بوجھ ہے, اس کا کوئی حل نہ نکلے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. دیکھیں, دو مختلف چیزیں نہیں ہیں میرے خیال میں, اس لیے کہ آپ کا جو اکنامک کرائسس ہے وہ آپ کا جڑا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی, رولز آف دا گیم طے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا لامالا اثر جو ہے وہ ایک بزنس انوائرمنٹ پہ پڑنا ہے, بزنس کانفیڈنس پہ پڑنا ہے. پھر دوسری جو چیز ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے ارد گرد کی صورتحال ہے بین الاقوامی طور پر, وہ ایک پریشر کریٹ کر رہی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر کی جو فالٹ لائنز ہیں, جو ملک کے اندر کا جو کرائسس ہے, اس کو اس حد تک سبڈیو کریں کہ جس کے نتیجے میں کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. ابھی آپ دیکھیے ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے, وینزویلا میں کیا ہوا. ہم ایک ایسی دنیا کی جانب لوٹ گئے ہیں کہ جس دنیا کے اندر اب ملکوں کو جو سروائیول ہے وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو پائے گا کہ جن ممالک کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے, جن ممالک کے پاس اپنا دفاع کرنے کی کچھ اہلیت ہے, ورنہ تو باقی اب یہ ایک ہابسین دنیا ہے کہ جس میں سروائیول آف دا فٹسٹ رہے گا. چاند صاحب, یہی سوال آپ سے, بیکاز دیکھیں ذرا تھوڑا وہی, کیونکہ آپ نے معیشت کی بات کی, آپ نے کسان کی بات کی, کہ بھائی پھر اکنامک پالیسی بھی تبدیل ہونی پڑے گی. مطلب کہ اگر اکنامک عوام کو فائدہ نہیں ہوتا تو ہم سارے بھی سیاستدان بیٹھ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں جی, ہوگا. تو یہ تو لیکن میں سمجھتا ہوں جو مصطفیٰ نے بات کی ہے نا کہ اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو آپ کا اوورسیز بھی مطمئن ہوگا, آپ کے ملک میں پیسہ بھی آئے گا, آپ کا ملک کے اندر ایک پینک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور آپ کا جو لوگوں کے اندر کوئی سکون کو, صرف پھر پرائرٹی حکومت کی بھی یہی ہوگی کہ ہم نے کاشتکار کو کیسے سنبھالنا ہے, ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ملک کے کاروباری طبقے کو, ہم نے بند ٹیکسٹائل ملیں کیسی چلانی ہے. جب پرائرٹی یہ ہوگی نا, ہر وقت اسمبلی میں ڈیبیٹ یہ ہوگی, میڈیا پہ ٹاکس یہ ہوں گی, تو پھر یقین جانیے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, پھر بتائیں, آپ تھوڑی سی, کیونکہ وقت کم رہ گیا, کہ 2-3 بڑے اہم ایشوز ہیں. لگ رہا ہے آپ کو کہ اکانومی کی جو ٹیم ہے حکومت کی, اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ خبریں تو بہت گرم ہیں سر, آپ دونوں سے پوچھوں گی یہ سوال میں. دیکھیں, میکرو لیول پر کچھ انڈیکیٹرز بہتر تو ضرور ہوئے ہیں, لیکن اس سے کوئی ڈیویڈنڈ عام آدمی تک نہیں پہنچ پایا. بزنس انوائرمنٹ پاکستان میں ہو, ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے آپ دیکھ لیں, آپ بڑے سیکٹرز لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ باقی ڈیٹا, بے روزگاری کی ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں, گروتھ کے نمبرز دیکھ لیں, پاپولیشن کا بڑھنا دیکھ لیں, ریفارمز دیکھ لیں, تو یہ کچھ ہو نہیں پا رہا کہ جس سے ہم واپس گروتھ کی جانب جا سکیں. اور ایک آپ کی اکانومی کو, جتنے سائز کا آپ ملک ہیں, آپ کو ایک مخصوص نمبر تک پرفارم کرنا ہے تاکہ آپ کی اکانومی اتنے جابز جنریٹ کر سکے, اتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہو کہ لوگ کو اپنا گزارا کر سکیں, آپ ٹیکسیشن میں کمی لے کے آ سکیں. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت سے نہیں ہو پا رہا, اور وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ان کی ایک تو بنیادی جو چیز ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آنسریبل نہیں ہے. لوگوں کو آنسریبل, آپ کے خیال میں اکانومی کی ٹیم کا کوئی مسئلہ نہیں, ایک گورنمنٹ کے اندر جنرلی جہاں پر وزراء یہ کہتے ہوں کہ یار کہ ہم تو اگلی دفعہ بھی 47 پر آ جائیں گے, تو ہمیں کیا پرواہ ہے. تو یہ ایک بنیادی ایک پرابلم جو ہے. ہولڈ آن ٹو دس تھاٹ بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو کم بیک ٹو اٹ. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے اور ندیم افضل چند صاحب سے. پہلے سر, معیشت کی ٹیم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ بہت خبر سنے 6 مہینے دیے حکومت کو. دیکھیں, عوام کی تو معیشت کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, تبدیلی کا مجھے نہیں پتا, یا ٹیم کی کامیابی انڈیکیٹرز میں 2-3 بیوروکریٹس مجھے مل گئے, وہ کہتے ہیں جی انڈیکیٹرز بڑا ٹھیک جا رہے ہیں. میں کہا عوام رو رہی ہے, مجھے کوئی طبقہ بتا دیں جس کے حالات بہتر ہوئے. بے شک 4-5 کلاسز ہیں نا, ٹیکسٹائل اونر سے ملیں, بڑوں کو ملیں تو یونٹس باندھیں, ایکسپورٹرز کو ملیں, آئی ٹی کے لوگوں کے جو فری لانس تنخواہ دار طبقے کا تو خیر برے حال, اس لیے کہ ٹیکس اس کو ان کے زبردستی لے لیا جاتا ہے, اس لیے ان کا تو بیچاروں کا کیا حال ہونا ہے. لیکن آپ کے ملک کو مین جابز جنریٹ ہوتی ہیں ایگریکلچر سے. آپ کو ملک میں اس وقت کرائسس جو کسان ہے,
یقین جانے میں اپنی ذاتی بات آپ کو بتاؤں، میں اکثر اس لیے بتانا ضروری ہے، میں نے اپنے لیمن نا اپنے گاؤں سے پیک کرا کے تو اسلام آباد کی منڈی میں بھیجے، 5 دن تو بکے ہی نہیں وہ۔ میں نے آڑتی کو فون کیا، میرے وہ نیمبو بکے، اس نے کہا جی کوئی گاہک ہی نہیں ہے۔ یہ حالت ہے۔ اور پھر بکے کتنے کے؟ 3800 کے۔ تو یہ آپ نیچے جائیں، کسان کے پاس کاٹن آپ کا مین 1.5 لاکھ بیل سے ہم 47,000 پہ آ گئے۔ گنے کا چینی کا ریٹ دیکھ لیں 200 سے کراس کرتا جا رہا ہے، لیکن کسان کو اس کے مطابق چینی کی قیمت ملی ہے۔ اگر 150 روپیہ یا 120 روپے چینی ہوتی تو کسان کو یہ 400، اس میں کٹوتی، اس میں شوگر سے، اور گندم آپ کی لوز بال دے دیا چند صاحب نے، اپنے نہیں کچھ کیا۔ میں دونوں کو میں لوز بال دے کے نہیں سر، میں نے بہت سیریس سوال پوچھنا ہے، آپ نے میں نہیں کہوں گا کہ معیشت ٹھیک ہے، میں اپنی عوام کے پاس میں نے جانا ہے، میں نے تو لوز کوئی ناراض ہو یا راضی ہو یا جو مرضی کرے۔ مصطفیٰ صاحب کو سمجھ آ گئی ہے میں کیا بات کر رہی تھی، آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے۔ سر اکاؤنٹیبلٹی کا آپ نے ذکر کیا، آپ کا تو ویسے بھی تعلق اسلام آباد سے ہے، جو درخت کٹ گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی بتانے والا نہیں، اور صرف درخت نہیں کٹے، کچی بستیوں میں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ بھی اسی کا ہی کہ کسی کو نہیں تو غریب کے ووٹ کی بڑی فکر ہوتی تھی، کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو بہت ہی فکر ہوتی تھی۔ ایشو یہ ہے کہ یہ آپ نے اسلام آباد کے جو مسائل کا ذکر کیا سر، F6 F7 میں جو کچی بستیاں ہیں نا، وہاں لوگوں کے گھر گرائے جائیں گے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ دہائیوں سے اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے۔ اسلام آباد شہر کے فیصلے کر کون رہا ہے؟ ٹیمپرری طور پر 6 مہینے، سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے بیوروکریٹس آتے ہیں، وہ بابو اس شہر کے متعلق فیصلے کر رہے ہیں۔ شہر کے شہریوں کا اس شہر کے متعلق فیصلہ سازی کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ 5 دفعہ الیکشنز یہاں پر ڈیلے ہو چکے ہیں، غلط پارٹی جیت جائے گی، کیونکہ غلط پارٹی جیت جائے گی، پولیٹیکل کنسیڈریشن نمبر 1۔ اور پھر اس کے علاوہ بیوروکریسی تو نہیں چاہتی اسلام آباد کے اندر الیکشنز ہوں۔ سی ڈی اے ایک سونے کی چڑیا ہے، اگر اس کے اوپر پبلک چیک آ جائے گا، ان کی پالیسیز کے اوپر پبلک چیک آ جائے گا، تو یہ پھر جو یہاں پر پلاٹ لینے کے لیے ٹرانسفر کراتے ہیں، پھر ان کو پلاٹس کیسے ملیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اب دیکھیے اسی شہر سے 3 MNAs فارم 47 پہ ہی صحیح، لیکن تینوں کا تعلق یہاں اسلام آباد سے الیکٹ ہوئے۔ جتنے یہ پرابلمز ہیں، جو بستیاں گرائی جا رہی ہیں، جو لوگوں کے متاثرین اسلام آباد کے جو مسائل ہیں، جو یہ درختوں کی کٹائی ہوئی، کسی ایک کے اوپر آپ نے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ دیکھی کہ وہ باہر نکلتے آپ کو نظر آئے؟ تو یہ ایک ویکیوم ہے۔ اور اس دیکھیں، اور اسی شہر کے اندر یہاں پر موجود، میں ایسے واقعات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاں پر نیشنل اسمبلی، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اس جگہ کی آج تک متاثرین اسلام آباد کو پیمنٹس نہیں ہوئی، جہاں پر اس ملک کا سب سے بڑا قانون بنانے والا ادارہ بیٹھا ہوا ہے۔ متاثرین اسلام آباد آج تک وہ لوگ رو رہے ہیں کہ جناب اس جگہ کی ہمیں پیمنٹ کر دیں، آپ نہیں کی۔ تو یہاں پر ہم کس چیز کو روئیں؟ ابھی ایک اور ڈکیٹی ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ڈکیٹوں کو وہاں پنجاب میں تو محاورہ ہے، عدالت قتل غریب آدمی کو کر دیا جاتا ہے۔ ابھی سولر کے اوپر آپ کی جو نیپرا نے جو ابھی ایک نئی اب یہ چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، یہ تاکہ عوام نے جو سولر کی وجہ سے سوکھ کا سانس لیا ہے وہ بھی چھین لیا جائے۔ ابھی نیچے ڈسکوز جو ہیں وہ نیٹ میٹرنگ نہیں کر رہی، اور نیپرا بار بار کہہ بھی رہا ہے کہ کریں۔ ابھی یہ جس طرح درخت آپ کہہ رہے ہیں نا، تو ابھی کسانوں سے بیچاروں سے زمینیں لے لی گئی 20 لاکھ 50 لاکھ ایکڑ، 100 روپے میں، اور ان کے ایک کنال کی قیمت کیا ہے؟ آپ کسی سیکٹر میں چڑھ جائیں 6 کروڑ 5 کروڑ کی ہے۔ کبھی اتنا بھی ہوا ہے کہ 30 لاکھ کا ایکڑ لیں آپ، وہ کنال کتنے کی بنتی ہے؟ 5 لاکھ کی کنال بھی 4 لاکھ کی بنتی ہے، اور آپ بیچیں 6 کروڑ میں۔ اس سے بڑی ڈکیٹی کیا ہے؟ کیا ان ڈکیٹوں کے لیے CCD کام کرے گی؟ بہت کتنا بڑی ڈکیٹی ہے۔ بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کالعدم مذہبی تنظیم جو ہے TLP اور اس کے رہنماؤں کے حوالے سے۔ جب یہ آپریشن ہوا تھا ان کے خلاف مریدکے میں، تو جو دونوں لیڈرز تھے سعد رضوی اور ان کے بھائی، وہ غائب ہو گئے وہاں سے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا، کچھ لوگوں نے اس قسم کی قیاس رائے کی کہ وہ کسٹڈی میں ہی ہیں لا انفورسمنٹ کے، کچھ نے کہا کہ وہ بھاگ گئے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا کی طرف پر بیان آیا کالعدم تنظیم کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ وہ اس وقت ریاستی اداروں کی تحویل میں ہیں۔ جب یہ بیان آیا
आया तो डॉन अखबार ने भी इस पर स्टोरी की और यही कहा कि जब इस हवाले से पूछा गया जो सीनियर हुक्काम हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो कश्मीर में ही मौजूद हैं। मगर ये बयान फिर क्यों आया, क्योंकि जो तंजीम है उससे जब पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आसिफ चौधरी साहब, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो आसिफ साहब। जी आसिफ साहब, ये क्या मामला है? ये बयान कब सामने आया और किस तरह इस तंजीम ने फैलाया सोशल मीडिया पे, किस अकाउंट से, कुछ तफसील बताएं। जी ऐसा ही है, हमेशा से आपको पता ही है जब ये अपना लॉ एनफोर्समेंट जस्टिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई एक्टिविटी करती हैं, कोई एक्शन इनिशिएट करती हैं, तो प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है। तो बाजार तो ये लग रहा है क्योंकि प्रेशर टैक्टिक्स ही है, गवर्नमेंट को और स्टेट अदारों को अंडर प्रेशर करना है या उनको डिफेंसिव पोजीशन में लाना है। तो जब मैंने इनसे रब्ता किया इनके तर्जमान से, TRP के और रिप्रेजेंटेटिव से, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैंने उन्हें पूछा है कि आपने एक स्टेटमेंट जारी की है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, एजेंसीज के ऊपर इतना बड़ा आपने सवालिया निशान लगा दिया है, इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? लेकिन उसकी तरफ से खामोशी थी, वो इसके ऊपर ना कोई जवाब नहीं दे सके। तो आसिफ साहब ये बताइएगा, माफ करिए, अच्छा आप फरमाएं सर, आप कुछ कह रहे हैं। जी जी, आप बात मुकम्मल कर रहे हैं। बाजार तो यूं ही लगता है कि शायद वो इन्होंने अपना प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर एक फिलर छोड़ा, जैसा कहते हैं ना, वो देखना चाह रहे हैं किसका रद्द-ए-अमल क्या आता है। तो सर ये बताएं कि जब ये सारा वाकया हुआ भी था तो तब भी ऑब्वियसली बहुत से लोग, कुछ सहाफ़ी भी थे जो खुद ये दावा कर रहे थे कि वो तहवील में है। उस वक्त आपने क्या बात सुनी थी जब ये सारा मामला तब पहली मर्तबा उठा था? क्या तब कोई आपके कारकुनान से TLP के बात हुई, कुछ वो बता रहे थे तब? जी देखें, पहले तो आप इनकी TLP की ही नुमाइंदों की अगर आप सोशल मीडिया पे या दीगर जगह पे सहाफियों से गुफ्तगू का सुनेंगे ना, अगर रिकॉल कर पाए तो वो तो ये भी कह रहे थे इनको मार दिया गया, आपको याद होगा। सही, हाँ। तो ये नैरेटिव भी लेके आए थे वो मार्केट में। अच्छा, तो आसिफ साहब ये बताएं कि अब क्योंकि कलअदम भी करार दे दिया है इस तंजीम को, लीडरशिप भी गायब है, तो जो कारकुनान हैं या जो पार्टी के दफातर वगैरह थे या इनके ऑफिस होल्डर्स थे, क्या वो अब सब अंडरग्राउंड चले गए हैं? मगर आप क्लियरली उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त भी ऑपरेट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, कुछ जगह पे तो मैंने देखा है कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट तो एक्टिव हैं अभी तक, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है ना वो अभी अंडरग्राउंड चलेगी। मैंने एक दो से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमने TRP छोड़ दी है, बारह इनके साथ अब कोई तल्लुक नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में देखें, इमरान खान अरेस्ट है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि PTI के जो लीडर हैं इमरान खान अरेस्ट हैं, तो उसके लिए कैंपेन चल रही है ना, सड़कों पे आ गए हैं ना, वो इनको रिहाई कराने के लिए पूरे सूबों में एक तहरीक चला रहे हैं। तो अगर इनको ये शोर है, डेड शोर है कि एजेंसियों के पास है या अगर गिरफ्तार हैं, तो फिर ये तहरीक क्यों नहीं चला रहे? नहीं आसिफ साहब, बट फर्क है ना, वो तो एक तो पार्टी है, सियासी जमात है, वो बैंड भी नहीं है, उसके जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं। तो ये बताएं कि जो TLP के भी तो कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे, उनका इस वक्त क्या स्टेटस है? देखिए वो तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है अंडरग्राउंड जा चुके हैं। अगर कोई है भी है तो उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ना आप देख लेंगे आप, ना तो वो अपना किसी जर्नलिस्ट के साथ थ्रू हैं, तो ना ही वो मेरा ख्याल है मंजर यहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो उनकी तरफ से खामोशी है, एक साइड है बिल्कुल डार्क है, डार्क साइड है। बाकी जहाँ तक दोनों की बात है, फाद रिजवी और अनस रिजवी, ये मैं पहले भी स्टोरी ब्रेक कर चुका था, आपको याद होगा। तो ये दोनों जैसा कि बताया गया है कि वो उसी वक्त वहां से निकले थे, तो उसके बाद अंडरग्राउंड चले गए हैं। और तो इनकी कोई फैमिलीज की इत्ला है कि इनके घर वाले जो हैं वो किधर है? नहीं, इनके घर वालों का भी कोई पता नहीं है, वो भी अब डिस्प्लेस हो चुके हैं, वो भी मंजर पे नहीं आ रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही किसी किस्म की। वो इस हवाले से कुछ कहना। और इनके जो दफातर वगैरह थे, मदरसे थे, वो सब भी इस वक्त बंद हैं या हुकूमत की निगरानी में चल रहे हैं? बंद नहीं है, गवर्नमेंट की तहवील में है। नहीं वो तो सर माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट मदरसे हुकूमत की तहवील में हो गए, दफातर में क्या हो रहा है?
जी दफातर तो इनके मेरा ख्याल बंद है, वो खुद ही अब गायब हैं, वो अंडरग्राउंड चले गए हैं या कहाँ हैं, कुछ गिरफ्तार हो गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं, कुछ गायब हो गए हैं, तो अभी वो बंद है, एक्टिव नहीं है वो इस वक्त, कहीं भी नहीं एक्टिव। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।